बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। वही महफूज रखेगा अपनी रहमत से मेरे घर को, जो शजर से घोंसले गिरने नहीं देता। नाज़रीन, आजकल के मुसलमान का अमूमन जो है वो ये हाल है कि ये इस्लामी तालीमात और अहकामात से गफलत और दूरी के बायस इस्लामी अहकाम और फ़राइज़ से इन्हिराफ और तारिक हो गए हैं, और बुराई को बुराई और गुनाह को गुनाह समझना और इसका एहसास भी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हर मुखलिस और सच्चा मुसलमान पहले अपने घर को, अपनी शक्ल सूरत और इखलाक़ सीरत को, लिबास को और किरदार को, कलब को और नज़र को, कौलो और फ़ेल को और शादी और गमी के लम्हात को अपनी बिसात के मुताबिक जहाँ तक हो सके इस्लाह माहौल मुआशरे के लिए जो है वो कोशिश करें, और अल्लाह ताला के अहकामात से वाकिफ़ होना चाहिए और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही भी जो है वो लाजिम है, ताकि हम मुसीबतों से, तकालीफ से, रंज से और गम से निकल सकें। क्योंकि हमारा परेशानियों में गिरफ्तार होने का असल जो है वो यही वजह है कि हम कुरानी तालीमात से और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो दूर हो गए हैं। बेशक जो है ये बात बिल्कुल ठीक कही गई कि अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलें तो हमारी ज़िंदगी के जो बहुत से रास्ते हैं, मुश्किलात हैं, वो दूर हो सकती हैं, रास्ते आसान हो सकते हैं। हमने ख़ुद ही अपने आप को उलझनों में जो है वो डाला होता है। जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर चलें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलें तो यकीनन जो है हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी जो है वो बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में जो है फिर से यहाँ मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो रोज़ाना आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। आपको कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी है, जो है शादी के मसाइल चले आ रहे हैं, कारोबार में जो है वो जो है रुकावट पेश आ रही है, कारोबार जो है वो नुकसान पे नुकसान जो है उसका चला जा रहा है, रोज़गार जो है वो अच्छा नहीं है, इसके अलावा और भी जो है आप मशवरे लेना चाहते हैं और जो सवाल आपके जहन में उलझ रहे हैं वो पूछना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के हालात से मुतल्लिक पूछना चाहते हैं कि जो है आपका अगर माजी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं गुज़रा और हाल में जो मुश्किलात चली आ रही हैं उसके लिए क्या हल है आपके लिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर मेरे साथ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई करेंगे। तो जो हैं अपने प्रोग्राम में मैं वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को। वेलकम से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर जो है आपने कॉल करनी है। जब आप कॉल करेंगे तो आपका राब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, जो हिल्म और हिकमत के ख़जाने से मालामाल है। आपकी हर परेशानी का हल आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे। इंशाल्लाह आप जो हैं परेशानी से निजात पाएंगे। जैसे बहुत से हमारे कॉलर जिन्होंने हमें कॉल की और उनके जो है साहिबजादा साद अख्तर के बताए हुए मशवरे से और उनके बताए हुए वज़ाइफ से जैसे उन्हें कामयाबी हासिल की, अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलात दूर की। आप भी इंशाल्लाह जो है इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे हमारे प्रोग्राम में कॉल करके और इंशाल्लाह इनकी दुआ से जो है आप फैज़याब होंगे। वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या कहेंगे आज प्रोग्राम के आगाज़ में? बहुत से दीनी वाक़यात से जो है आप आगाह करते हैं। प्रोग्राम जो है वो हमारे नाज़रीन काफ़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं और यही जो है उनकी ये भी गुजारिश आती है परेशानियों के साथ साथ आप हमें परेशानियों का हल बताएं, साथ साथ दीनी वाक़यात से जो है हमें आगाह करते रहें। तो आज क्या कहेंगे? ज़रूर, इंशाअल्लाह आपकी जो भी ख्वाहिशात तमन्नात मेरे इख्तियार में अल्लाह ताला ने दे रखी हैं वो ज़रूर पूरी की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब थोड़ी सारी मैं यहाँ बात कर दूँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले। आज एक बड़ी दिल खराश और बड़ी तकलीफ़ दे एक टेलीफोनिक कॉल एक यंग लड़के की आई। मैं नहीं कहता कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। आई डोंट नो वाई उसके पास मेरा नंबर उसने कहाँ से ट्रेस किया। पाकिस्तान में तो प्रोग्राम आता ही नहीं, शायद यूके साइड से किसी से वहाँ से नंबर हुआ। उसकी कॉल ने मुझे हिला के रख दिया। मैं बहुत परेशान हुआ कि इतने मसाइल हमारे माशरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कोई इस तरफ तवज्जो देने वाला नहीं है। ना तो मसले की नोयत बताऊंगा, ना मैं बच्चे का नाम बताऊंगा, चूँकि मेरा मकसद इस्लाह की तरफ जाना है, बेहतरी की तरफ जाना है, आप लोगों की रहनुमाई करनी है, करम अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। तो उसका जब खुलासा बयान किया जाए तो वो ये है
اسے خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ خدا را والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستیاں کر لیں، اپنے بچوں سے دوریاں ختم کر لیں، اپنے بچوں کے ساتھ قربت بڑھا لیں۔ یہ جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، کاروبار، دولت، اس کی لالچ میں آپ جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ریٹرن میں آپ کی دولت تو بڑھ رہی ہے، لیکن آپ اپنی اولاد سے دوریاں آپ کی بڑھ رہی ہیں جو خطرناک حد تک چھو رہی ہیں۔ آج ایک بچے نے جو کال کی، جس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اسے بہت سارے حالات بتائے، اس نے کہا میں اس وقت کون سی برائی ہے جو میرے اندر نہیں ہے، مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے۔ میں نے کہا جب میری کافی لمبی چوڑی بات ہوئی، میں بھی اس وقت ہاسپٹل میں تھا اپنے روٹین چیک اپ کے سلسلے میں نے سارا کچھ یکسر چھوڑ کے اس کی ساری بات تسلی سے سنی، کافی غمزدہ ہوا۔ تو پتہ یہی چلا کہ والدین جو ہیں وہ بچوں سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں، شاید معاشی پریشانی ہے، کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے میں سجیشن دوں گا کہ کم از کم ایک وقت کا کھانا آپ بچوں کے ساتھ ضرور کھایا کریں، بچوں کے ساتھ دوستیاں کریں، بچوں کے ساتھ پیار محبت کریں۔ دوست کے ساتھ بات کر لیتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ میرا کالر ہے، اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہم اپنی بات کو جو ہے کمپلیٹ کریں گے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے۔ ابھی ایک کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ جی بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، میرا بیٹا مزمل نام ہے اس کا۔ مزمل، اور والد کا نام؟ ہے، وہ بہت بیمار رہتا ہے نا، تو اس کے بارے میں ذرا پوچھ رہا تھا کہ اس کا نام وغیرہ ہیوی ہے یا کیا ہے۔ جی اللہ انہیں صحت دے۔ آپ مجھے پہلے مزمل کے والد کا نام بتائیے۔ محمد رفیع۔ محمد رفیع۔ اور آپ کی بیٹے کی عمر بتائیے ہمیں۔ بیٹے کی عمر 15 ہے، 16 اگست 1999۔ 16 اگست 1999۔ آپ نے کہاں سے کال کی؟ لندن۔ لندن سے۔ اچھا، بیٹا جو ہے وہ آپ کا بیمار رہتا ہے؟ جی اسمیٹک ہے، اس کو خارش بھی آتی ہے اور دمے کی بھی نا، تو میں نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں ذرا نا، اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی آپ پریشان مت ہو، آپ کی رہنمائی۔ احتیاطاً آپ اپنا نام بھی بتائیے ذرا مجھے۔ میرا نام نائلہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ ٹی وی کی طرف چلیے، میں اب آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جو ہے آپ پریشان مت ہو نائلہ، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے۔ جو ہے ڈاکٹر سے بھی جو ہے آپ رابطے میں رہیے گا، اور صاحبزادہ سعد اختر کی دعا بھی جو ہے وہ شامل رہے گی۔ جو آپ کو وظائف بتائیں گے صاحبزادہ سعد اختر، آپ کے بیٹے کے بایو ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ان کا ورد کیجیے گا۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا آپ کے بیٹے کو۔ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے اس بار بیٹی نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ ضرور رکھیے گا، تو میری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر سے ضرور راستہ رکھیں۔ سیکنڈ لائن آف آپشن جو ہے وہ روحانی علاج ہے، جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جو تسبیحات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ضرور کیجیے گا۔ تسبیح ہے وہ آپ کے بیٹے نے کرنی ہے، یا مجید ہو یا اللہ، درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ، یا مجید ہو یا اللہ، پھر وہ درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیں۔ اور دوسری تسبیح ہے یا غنی ہو یا اللہ، درود شریف پڑھیے 100 مرتبہ، یا غنی ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین وہ کہہ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ملے گا۔ لیکن آپ کے ساتھ کافی سارے مسائل مجھے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ اسی میں نے احتیاطاً چونکہ بات کی تہہ تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بہت بہتر ہوگا کہ پروگرام کے بعد جو ہمارے نمبر 2 میرے نام کے ساتھ چل رہے ہیں، پروگرام کے بعد ان نمبر پہ ضرور کال کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ آیت الکرسی اور آخری تینوں کل ضرور پڑھا کریں، اور پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کیجیے گا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے۔ ایک اور کالر موجود ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں صاحبزادہ صاحب سے ایک سہارا کرنا چاہتا ہوں اپنے بارے میں۔ اپنا نام بتائیے۔ نام بتائیے اپنا۔ جی میرا نام ہے ندیم عباس، میری والدہ کا نام ہے ارشاد بیگم۔ نام دوبارہ۔ اور ندیم عباس آپ کا نام ہے، اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ جی غلام سرور۔ غلام سرور۔ اور آپ کی عمر؟ جی میری عمر تقریباً 32 سال ہے۔ 32 سال۔ کہاں سے کال کیا آپ نے ندیم؟ جی میں نے فرانس پیرس سے بات کی ہے۔ فرانس پیرس سے۔ جی اب سوال پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ صاحبزادہ سعد اختر سے؟ ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک لڑکی ہے، بختاور نصر نام ہے اس کا۔ بختاور اس کا نام ہے؟ بختاور نصر۔ بختاور نصر، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی والدہ کا نام ہے نہیں، شمیم والد بی بی، نہیں، اور ان کے کی والد کا ڈیٹ آف نام برتھ بتائیے۔ ہے۔ والد کا نام بتائیے۔ والد کا نام بتائیے۔ جی ان کا محمد نصر نام ہے ان کے والد کا۔ محمد ظفر۔ اور ان کی ایج؟ نصر۔ محمد نصد، ٹھیک ہے۔
اور ایج کیا ہے بختاور کی؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 11 نومبر 1997. ٹھیک ہے 1997. بختاور کہاں ہوتی ہیں؟ جی وہ پاکستان میں ہے. کس شہر میں؟ پاکستان کے کس شہر میں؟ گجرات میں. گجرات میں. جی ندیم، اب جو ہے آپ اپنا سوال بتائیے ڈیٹیل سے. جی میرا یہ سوال ہے کہ میں سہارے سے پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان سے میرے کو شادی ہو جائے تو میرے لیے وہ اچھی ہیں یعنی ہر لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، مدین کے لحاظ سے، اور کیا ان سے مجھے خوشحالی کی کوئی آسمید ہے؟ کیونکہ میرے اپنے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں. میں کافی حد تک آپ کی بات کافی حد تک سمجھ چکا ہوں. آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائے. میں ابھی آپ کو تصویرات بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجیے گا انشاءاللہ. بہت فائدہ مند ہے. جی ندیم عباس، بہت شکریہ کال کرنے کا. جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے تمام کام جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، پائے تکمیل تک پہنچائے. جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوں. باقی صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں بایو ڈیٹا آپ کا دیکھتے ہوئے آپ کو جو کچھ مشورے دیتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے آپ کو باقی وظائف تسبیحات بتاتے ہیں. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. جی ہاں ندیم عباس، آپ نے یہ کام کرنا ہے. معاف کیجیے گا. آپ ایک تسبیح اس مقصد کے لیے یا قادر ہو یا اللہ کیجیے. درود شریف پڑھیں 100 مرتبہ یا قادر ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. اب یہ میں کیوں اس تسبیح کے لیے زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ شادی ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دونوں ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزاریں گے. بلکہ میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی یہاں شادی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے بہت سارے مسائل بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے اندر جو ان ایکسپیکٹڈ غصہ ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ شادی ہوتے ہی آپ معتدل، آپ اعتدال میں آ جائیں گے. آپ کا مزاج بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ کے لیے آپ کی صحت کا بہت خیال رکھیں گی. جیسے کبھی کبھار آپ کو اسٹامک ایشو ہو جاتا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی صحت، ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے آپ کی ان چیزوں کا وہ خیال رکھیں گی. تو اس رشتے کو ہر حال میں یہاں قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ میری ایک ہمبل سی ریکمنڈیشن ہے اور اس بات کو میچور بنانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو ہماری کسی قسم کی روحانی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہمارے دونوں نمبر سٹپ میں چل رہے ہیں، وہاں کال کر لیجئے گا. آپ کی مزید رہنمائی کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ خوش قسمت رہیں گے اگر یہاں شادی ہو جائے تو. جی بالکل، آپ پروگرام کے بعد بھی مزید رہنمائی کے لیے جو ہے رابطہ کیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں کمپلیٹلی اور بریفلی جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے. جیسا کہ پہلے بھی ہم پروگرام میں بتاتے ہیں کہ کچھ جو ہے سوالات کے جواب ایسے ہوتے ہیں جو ہم پروگرام میں آن ایئر جو ہیں وہ نہیں دے سکتے، تو پروگرام کے بعد جو ہے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. اور ہمارے اور بھی جو ناظرین ہوتے ہیں وہ پروگرام میں جو ہیں کچھ باتیں آن ایئر نہیں بتا سکتے، اپنے مسائل جو ہیں وہ آن ایئر نہیں ڈسکس کر سکتے. تو آپ کی سہولت کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ناظرین آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی قسم کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے حالات سے متعلق جاننا چاہتے ہیں، مستقبل کے لیے جو ہے آپ کانشیس سے جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا راستہ جو ہے منتخب کیا جائے تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے کن راستوں سے جو ہے آپ گزر کر اپنی منزل کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، تو ان تمام جو ہے آپ کے سوالات ان کی رہنمائی کی جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. صاحبزادہ سعد اختر جن کا قرآن کریم کا وسیع مطالعہ ہے، اپنے علم کی روشنی میں جو ہے آپ کی تمام تر رہنمائی کریں گے. جی صاحبزادہ سعد اختر. ہاں میں بات کر رہا تھا کہ اس بچے کی جس سے میں ملا نہیں، صرف میری ٹیلی فونی کے لیے بات ہوئی، تو انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، حالات ایسے ہیں کہ والدین کو رزق کی تلاش کے لیے بہت تگدو کرنی پڑتی ہے. بچے تعلیم میں مصروف ہیں، بچوں کو بہت زیادہ ہیوی لگیج ان پر بکس کا ہے، پڑھائی کی طرف رہتے ہیں. لیکن کچھ بھی ہو جائے، اولاد کا اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی ہونا انتہائی ضروری ہے. یہ گیپ کبھی بڑھنا نہیں چاہیے. اس کے لیے میں نے ان کی باتیں جو سنی مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا. تقریباً 40 منٹ میری بات ہوئی، تو نتیجہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایفیلیشن بڑھائیں، بچوں کے ساتھ دوستیاں کریں. انسان کبھی جس سے ڈرتا ہو اسے کبھی اپنے دکھ نہیں شیئر کرتا، لیکن اپنے دوست کو سب کچھ بتا دیتا ہے. جیسے کہ اسکول کالجز میں ہر لڑکا اپنے دوست کو سب کچھ بتا دیتا ہے، راز کی باتیں جو اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کو نہیں بتاتا اپنے دوست کو بتا دیتا ہے، اس لیے اس کی وہاں دوستی ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی
چاہے اساتذہ کرام ہیں چاہے والدین، سب کو یہ میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستیاں کر لیں. جب وہ دوستیاں کریں گے تو آپ کے ساتھ دل کی باتیں کریں گے، دل کی باتیں کریں گے تو آپ کو ان کے حالات سے آگاہی ملے گی، حالات سے آگاہی ملے گی تو آپ کو ان کی پریشانی کو پتہ چلے گا، ان کی عادات کا بھی پتہ چلے گا. وہ اگر کوئی بری خصلت ان کے اندر ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، وہ کھل کے آپ سے بات کریں گے. حالات بدل چکے ہیں، اب وہ والا وقت نہیں ہے کہ آپ بچے پہ سختی کریں گے تو وہ درست ہو جائے گا، نہیں. اب آپ اس کا دوستی کریں تو آپ ان سے اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں. بہرحال میں وہ باتیں نہیں بیان کر سکا یا اس انداز میں نہیں بیان کر سکا جس کی جتنا میں غم زدہ ہوں. بہرحال آپ لوگ، پھر میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ قربت بڑھائیں، کم از کم ایک وقت کا کھانا ان کے ساتھ ضرور کھایا کریں، ان کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، کم از کم ایٹ لیسٹ اے ویک آپ آؤٹنگ پہ بھی ان کے ساتھ جایا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی گھر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. آئندہ ان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. میری اس بات کو اگنور نہیں کرنا. جی کال لے لیں. جی ایک اور کالر موجود ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے کال کی؟ میں نام نہیں آن ایئر بتانا چاہتی ہوں. افات و بلیات کے لیے نا ہم میاں بیوی دونوں رات کو ڈرتے ہیں، تو کوئی تصویر وغیرہ بتا دے پلیز، بہت پریشانی ہے. دیکھیے ڈرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی چیز کے اثرات ہوں، یا ہو سکتا ہے کوئی شرارت کر رہا ہو. تو اس طرح جب تک آپ کی مکمل معلومات ہمارے پاس نہیں ہوں گی ہم بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. بہت بہتر ہوگا کہ آپ جو نیچے نمبر چل رہے ہیں ان نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا. ہم آپ کو تسلی سے آپ کی بات بھی سنیں گے اور آپ کو مسئلے کا حل بھی بتائیں گے. جو نیچے 2 نمبر چل رہے ہیں تو وہاں آپ تسلی سے بات کیجئے گا. لیکن یہ کہنا کہ نام نہیں، ہمیں تو آپ کی زوجیت، آپ کے ہسبینڈ کا نام چاہیے، دونوں کی اپروکسیمیٹلی ایج چاہیے، اور پھر آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی معلومات چاہیے. اور جب یہ ساری معلومات میرے پاس آئیں گی تو پھر میں ہی یہ بات کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہوں. میرے ساتھ اس بار بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے کسی کے بارے میں تو مجھے اس سے بھی پوری معلومات کہتا ہوں کہ پوری معلومات لے کے آئے ہیں. گو کہ انہیں کبھی بہت کم ایسا کچھ ہوا ہے. لیکن اگر کوئی بھی شخص، میرا بیٹا بھی مجھ سے کوئی پوچھے کسی کے بارے میں تو مجھے معلومات پوری چاہیے، کیونکہ یہ علم سے بے وفائی نہیں کی جا سکتی. ہم اس علم کو کچھ سولڈ آؤٹ نہیں کر رہے. یہ ڈی ایم ڈیجیٹل نے فورم آپ کے لیے پرووائڈ کیا ہے. یہاں سے آپ پورے یقین ٹرسٹ کے ساتھ یہاں کال کیجئے. اگر یہاں نہیں بات کرنا چاہتے، اپنی بات کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں یا اپنا نام آن ایئر نہیں لینا چاہتے تو آف دی ایئر بات کرنے کے لیے آپشن موجود ہے. اسٹیپ میں 2 نمبر چل رہے ہیں، وہاں کال کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی ناظرین، صاحبزادہ صادق اختر جیسا کہ فرما رہے تھے کہ ہمیں جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے جو ہے آپ کے کمپلیٹ جو ہے آپ کا بایو ڈیٹا وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو جیسا ابھی ہماری بہنہ نے ہمیں کال کی، جو ہے اپنا نام جو ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہی تھی. تو اگر آپ پروگرام میں آنر جو ہے اپنا نام، اپنی فیملی کا نام جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے تو آپ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں پرسنل نمبر پر. صاحبزادہ صادق اختر جو ہیں پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. ناظرین آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ صادق اختر، جو کہ تمام دنیاوی مسائل، روحانی مسائل کا حل جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بتاتے ہیں جن کو پڑھنے سے، جن کا ورد کرنے سے جو ہے آپ کی بہت سی مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے اپنی رحمت فرماتا ہے. خلوص دل سے، خلوص نیت سے جو ہے آپ ان کا ورد کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو پریشانیوں سے نجات دے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. صاحبزادہ صادق اختر، آپ کا ایک کالم جو ہے وہ میں نے بھی پڑھا تھا اور جو مجھے میل موصول ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کا کالم پڑھا تھا مساوات اور انصاف. ہاں وہ آج کے اخبار میں ہے. بالکل جی جی. تو کیا آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے ابھی کہ باقی ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے کیا لکھا تھا، کیوں اتنا پسند کیا گیا؟ وہ ایکچولی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ ملکی حالات ایسے چل رہے ہیں تو اس کا میں نے کمپیریزن پیش کیا تھا کالم کی شکل میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور حکومت اس میں مساوات اور انصاف کتنا تھا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے ہیں اور آپ کی پیچھے امامت میں ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عثمان بھی کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، صہیب جیسے غلام بھی کھڑے ہیں، بلال حبشی بھی کھڑے ہیں. اور جب جنگ کا وقت آتا ہے سب پیش ہوتے ہیں
اور جب جنگ بدر میں سفر کا وقت آیا تو باری باری اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، جبکہ اب ہمارے معاشرے میں اتنی زبردست تفریق پیدا ہو چکی ہے کہ نہ انصاف ہوتا ہے اور نہ کوئی مساوات کی کوئی مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، انصاف نہیں ہوگا، ظالم کو سزا نہیں ملے گی، کوئی کنٹینر میں بیٹھ کے سفر کرے گا، کوئی پیدل سفر کرے گا، کس طرح چلے گا، تو اس طرح تو کوئی ریولیوشن نہیں آ سکتا۔ برا میرا مقصد کمپیریٹو کرنا تھا کہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں کیا ان کے اندر اسلامی چیزیں، مساوات اور انصاف موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدل سڑکوں میں بھوکے پیاسے چل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس طرح نہیں ہوتا، مساوات کو قائم ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک میں یقیناً مساوات کی بہت کمی ہے، تو دین ہمارا مساوات قائم کرنے کو کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے کالمز وغیرہ میرے آپ آتے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ پھر بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ اس پہ پھر جو ہے ہم جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ ملک کے حالات کو صاحبزادہ سعد اختر نے جو ہے بہت خوبصورت بات کی کہ اس طرح جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ مارچ کی صورت میں تمام لوگ جو ہیں اگر مل کر چلیں، ہمارے تمام حکمران، تمام حکومتیں، تو ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ سنور جائیں۔ اس طرح دوسروں کو لاک ڈاؤن کرنے سے جو ہے اس طرح کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب گرینڈ الائنس بنے گا، تمام حکومتیں جو ہیں مل کر کام کریں گی، تو ہی جو ہے ملک کے لیے ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں، تاکہ عوام بھی مطمئن ہو جائے اور تمام جو ہے حکمران اور وہ بھی مطمئن ہو جائیں۔ تو ناظرین جو ہے پروگرام میں اسی طرح جو ہے کچھ واقعات سے متعلق بھی ہمیں بتاتے رہیں گے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، اور آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہے، جو ہے شادی میں جو ہے رکاوٹ ہوتی ہے، بہت سے کالرز ہمیں کال کرتے ہیں، شادی سے متعلق پوچھتے ہیں کہ کہاں جہاں وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا جو ہے وہ رشتہ جو ہے جوڑ جو ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ تو آپ بھی کچھ اس قسم کا جو ہے سوال پوچھنا چاہیں گے تو آپ اپنا نام بتائیے گا، ساتھ جن کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بایو ڈیٹا دیجیے گا۔ صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کے اپنے علم کی روشنی میں جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو بتائیں گے کیا آپ کے لیے بہتر ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل، کاروبار کے مسائل، ہمارے بہت سے جو بہن بھائی ہیں بیرون ملک پریشان رہتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں جو ہے ان کا بھی بایو ڈیٹا جان کر جو ہے رہنمائی کریں گے صاحبزادہ سعد اختر۔ تو تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل آپ کو قرآن و سنت ہی کی روشنی میں جو ہے بتایا جی بیٹا، جائے اس گا۔ بار بیٹی آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی۔ میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ میری بھی بیٹیاں ہیں، میری بھانجیاں بھتیجیاں، بہت ساری میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو کئی اپنی شادی کی عمر سے اوپر ہو چکی ہیں، ان کے لیے مجھے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے، اور میں نے سب اپنی ٹیم سے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے متعلقہ کال ہے تو پہلے وہ میری طرف لایا کریں۔ میں بعض اوقات اپنے وظائف چھوڑ دیتا ہوں کہ بھئی ان کا مسئلہ پہلے دیکھا جائے۔ تو پلیز بچے بھی اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ بھی کال کر سکتی ہیں، وہ والدین جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ کال کر سکتے ہیں، اور جن کی صحت ان ایکسپیکٹڈ خراب ہونی شروع ہو جائے، غیر متوقع طور پر اچانک بیمار ہونا شروع ہو جائے، وہ کال کریں۔ اگر کسی چلتے کاروبار میں پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں تو وہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ جو میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اچانک ان کے اندر لڑائی جھگڑا کا ایلیمنٹ آ جائے، وہ بھی رابطہ کریں۔ اور ایک بڑا ہیلدی ٹرینڈ پچھلے چند میرا حال کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ہمارے اس لائیو پروگرام کی بجائے ہمارے جو نمبر اسٹیپ میں چل رہے ہیں 2 نمبر، وہاں پہ زیادہ کال کرنا پسند کرتے ہیں کہ وہاں تو ایک تو نام بھی کسی کا آن ایئر نہیں ہوتا اور تسلی سے بات ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی بھرپور تسلی سے رہنمائی ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں تو ہم مستقل مختصر سی تسبیح آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ کل مجھے یاد آ گیا، کل بات ہو رہی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں۔ آپ امیہ نامی ایک مشرک کے غلام تھے، اور جو آپ پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ تو جب جنگ بدر کا وقت آیا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم میدان بدر میں بلال کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ اب وہ جب جنگ بدر کا وقت آیا تو وہ گریزاں تھا، اسے اتنا کافر ہوتے ہوئے بھی یقین تھا کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ تو وہ جنگ میں جانے سے 2 شخص گریزاں تھے، ایک ابو جہل اور دوسرا امیہ، دونوں ہی گریزاں تھے۔ بہرحال جب میدان بدر میں جب آمنا سامنا ہوا
تو کافی لوگ کفار مارے گئے، جہنم واصل ہوئے، تو امیہ نے بھاگنے کی کوشش کی، تو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور پکار کر کہا وہ دیکھو امیہ جا رہا ہے، تو اس وقت پھر اس کو پکڑ کر لائے، تو اس کا سر پھر حضرت بلال نے ہی قلم کیا۔ دیکھیے کسی وقت وہ ان کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتے تھے، اور پھر اس کا مشرک کافر کی موت حضرت بلال کے ہاتھوں ہی لکھی گئی۔ حضرت بلال وہ ہستی ہیں جن کی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ ان پہ آج تک عمل کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آج ہمارے نعت خوان ایک لفظ بولتے ہیں یا سیدی، تو یہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال جب پیش ہونے جا رہے تھے، باقاعدہ آزاد حیثیت میں، جب غلامی سے آزاد ہو گئے، تو جیسے آپ کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑی تو حضرت بلال کے بے اختیار منہ سے نکلا یا سیدی یا سیدی یا سیدی۔ اسی طرح آپ نے نماز فجر میں پہلی دفعہ جب نیند کی حالت میں تھے تو آپ نے کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز کا حصہ نہیں تھا، لیکن یہ بات جب آپ نے اذان کے دوران فرمائی الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور ابوبکر سے کہا یہ اب اذان میں لازمی کہا جائے گا الصلاۃ خیر من النوم، یہ آپ کا معمول پھر بن گیا، اور تمام مسلمان ایسا ہی کرتے رہے۔ اس سے پہلے میں اس کے بعد یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ نماز اذان دینے سے پہلے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کچھ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان، یعنی صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ آج اسی روایات کو زندہ رکھے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت بلال ہی کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں شروع کی اور آج تک وہ جاری ہیں۔ بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ کا مدینہ میں دل نہیں لگتا تھا، تو پھر جب ملک شام، اس کو دمشق کہتے تھے، اب تو دمشق جو ہے ان کا دارالحکومت ہے، اس پورے ملک شام کا نام ہی دمشق ہوتا تھا، تو وہاں پہ جہاد کے لیے روانگی کا وقت آیا، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور حکومت تھا۔ آپ نے ان سے اجازت طلب کی کہ میں اس جنگ میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جب انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہیں دی، کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوگی، کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کر کے آپ ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہاں 4 سال جہاد لڑا، اور جہاد کرنے کے بعد جب وہاں فتح حاصل ہو گئی تو پھر آپ نے خصوصی درخواست کی کہ مجھے یہاں قبیلہ خولاب یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ پھر وہاں چلے گئے، پھر آپ کے جو دینی بھائی تھے ان کو بھی وہاں ابو رحیہ ان کو بھی وہاں بلا لیا انہوں نے، اور وہاں پہ وہ کھیتی باڑی کوئی زمین مل گئی، وہاں اچھا وقت انہوں نے گزارا اور بڑی خوشی ہنسی وقت گزارتے رہے۔ پھر کافی زیادہ تعداد میں لوگوں نے کہا، بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ مدینہ تشریف لائیں، تو آپ بہت زیادہ اصرار پہ مدینہ تشریف لائیں۔ جب آپ کی آمد کی اطلاع جب مدینہ میں پہنچی تو مدینہ شہر امڑ آیا، مدینہ شہر دیوانہ وار باہر کی طرف نکلا کہ ابو بکر غلامان رسول جو ہیں، عاشقان رسول تشریف لا رہے ہیں، سب ان کی طرف بھاگے لپک کر۔ آپ نے سب سے پہلے حسن اور حسین ان کو بے پناہ پیار کیا، ان کا ماتھا چوما، ان کو خوب پیار کیا، پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ تو پورے مدینہ کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی۔ اس وقت بات کرتے ہوئے میرے جسم کے بال تک رکت طاری جیسے ہوتی ہے، میری وہ حالت ہو چکی ہے۔ وہ منظر جب میں یاد کرتا ہوں کہ مدینہ کے باسی جو تھے وہ آپ کے آگے پیش ہوئے کہ آپ ایک دفعہ اذان دے دیں، آپ نے کہا کہ نہیں، مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی۔ جب میں اذان دیتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرماتے تھے بلال اٹھو، اذان دو، نماز پڑھو اور میرے دل کو راحت پہنچاؤ۔ آج جس کے لیے میں اذان دیتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آتے، تو میں کس کے لیے اذان دوں؟ اذان دینے کے لیے اور لوگ موجود ہیں۔ تو اس موقع پر امام حسن اور حسین جو تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے چچا کہہ کے پکارا تھا انہوں نے کہ چچا ہماری درخواست ہے ایک دفعہ آپ اذان دے دیں۔ پھر آپ نے یاد رکھیے اذان مغرب جو تھی وہ اذان مغرب پڑھی،
اور جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ تو ادا کر چکے، آپ کی عادت تھی جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ آتے تھی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے اس جگہ پر پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو جب انہیں محمد نظر نہ آئے تو آپ غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے اور اذان مکمل نہ کر پائے۔ اس دن مدینہ میں اتنا رش تھا، اس دور میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ اس کی تاریخ میں اس زمانے میں اتنا رش کبھی مسجد نبی میں نہیں آیا جس دن آپ کی اذان سے ہوا۔ پھر وہ دن اور آخری سانس تک وہ پھر آپ دمشق واپس چلے گئے، اور دمشق کے ایک قبرستان ہے باب الصخیر، وہاں دفن ہے، آپ بھی جائیے وہاں دعا فاتح کیجئے۔ آپ کے ساتھ بی بی سکینہ کا ہے، حضرت جعفر بن طیار ان کی بھی قبر مبارک ہے، لیکن آپ کی قبر مبارک وہ قدر طویل ہے، بڑی ہے، ضرور جائیے، سلام عرض کیجئے۔ وہ غلامان رسول ہیں اور بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ کل کچھ باتیں ہوئی تھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کچھ رہ گئی تھیں جو آج مکمل کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ یہ اب کافی زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ کچھ واقعات سنایا کریں، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں گا جو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ بنیں گے۔ کچھ ایسے اہل علم بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ باتیں پہلے سے ہی معلوم ہوگی، جن کو نہیں معلوم ان کو میں اس طرح بھی آن ایئر بتا دیا کروں گا، جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ میرا ای میلز والے بھی کافی گلہ کرتے ہیں کہ ہماری ای میلز ہی پڑھے جائیں۔ انشاءاللہ دینی واقعات بتانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ہم جو ہے اپنے پروگرام ہر پروگرام میں جو ہے وہ جاری رکھیں گے، تاکہ جو ہے ناظرین کے لیے جو دلچسپی کا سامان بھی ہم پیدا کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مسائل بھی جانتے رہیں۔ کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا، آپ کی پریشانیاں بھی روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے سنیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جو ہے اس کا حل بھی بتائیں گے۔ ای میلز جو ہیں اب ڈسکس کر لی جائے۔ حماد احمد ہیں، حماد احمد ولد احمد سلطان، ولد احمد سلطان، عمر ان کی 36 سال ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پریشانیاں بہت ہیں۔ کہاں سے؟ برمنگھم سے انہوں نے ای میل کی ہے۔ برمنگھم سے جی، ان کا کہنا ہے کہ پریشانیاں بہت ہیں اور مجھے جو ہے وہ عامل کہتے ہیں کہ آپ پر جو ہے وہ کچھ کیا گیا ہے، تو آپ میرا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے کائنڈلی میری جو ہے ٹھیک طرح رہنمائی کر دیں۔ اچھا، دیکھیے حماد، جو معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی ہیں اس کے مطابق تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، یہ کسی کے بہکاوے یا کسی کی باتوں میں مت آئیے۔ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ایک تسبیح کیا کریں، یا حسیب ہو یا اللہ، یا حسیب ہو یا اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی اور آپ کا یہ وہم دور ہو جائے گا۔ کوئی ایسا اثرات وغیرہ مجھے تو نظر نہیں آئے۔ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریے، نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ جی، نماز پہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں جو ہے بہت سکون ہے، تو آپ جو ہے خدشات میں جو ہے وہ مت پڑھیے۔ انشاءاللہ جو ہے جیسا کہ صاحبزادہ سعد اختر نے آپ کو بتایا کہ نماز پڑھیے اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو اس سے جو ہے آپ کی یہ تمام پریشانیاں جو ہیں، خدشات وغیرہ، ڈر وغیرہ جو ہے وہ دور ہو جائیں گے اور آپ ہماری دعاؤں میں جو ہے ہمیشہ شامل حال رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے، پریشانیاں، جیسا کہ حماد نے برمنگھم سے ہمیں ای میل کر کے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا، آپ بھی کچھ ایسے مسائل، بڑے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل جاننا چاہتے ہیں تو ان کا جو ہے حل آپ کو بتائیں گے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ان کا حل بتائیں گے، وظائف بتائیں گے، آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کے لیے مناسب ہوگا آپ کو بتائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ ضرور جو ہے آپ ان کے مشورے سے اور بتائے ہوئے وظائف سے جو ہے آپ فیض یاب ہوں گے۔ ایک اور میل ڈسکس کر لی جائے۔ مانچسٹر سے ہمیں شیخ پرویز نے میل کی ہے، ولد شیخ محمد انور، نہیں، شیخ پرویز ولد شیخ محمد انور۔ اچھا ٹھیک ہے، ولد شیخ محمد انور۔ ان کی عمر ہے 37 سال۔ ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ ملازمت کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ فائدہ مند رہے گا؟ دیکھیے شیخ پرویز صاحب، صورتحال ایسی ہے کہ
اس وقت آپ اس ایسے ٹائم فریم سے گزر رہے ہیں کہ جس میں تجربات نہیں کیے جاتے. بہتر ہے کہ جس جاب کو آپ نے کنٹینیو کیا ہوا ہے نہ صرف اس کو کنٹینیو رکھیں بلکہ کسی قسم کا کچھ تجربہ نہ کریں, کسی سے کوئی ڈیبیٹ, کسی سے بحث نہ کیجیے. دستخط بھی کہیں کرنے ہیں تو احتیاط سے کیجیے. اور بہرحال آپ کا جو سوال ہے کہ میں جاب تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو نہ کیجیے, یہ اچھا وقت آپ کی طرف سے نہیں ہے. آپ اپنی آسانی اور سہولت کے لیے ایک تسبیح کیا کریں, یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک. اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مانتے ہوئے یہ تسبیح کیا کریں, انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پریشانی دور کریں, ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. ناظرین, جیسا کہ ہمیں شیخ پرویز نے جو اپنا مسئلہ بتایا, کاروبار کے سلسلے میں کام جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہیں, آپ بھی کچھ اس قسم کی رائے لینا چاہتے ہیں, روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے جاننا چاہتے ہیں اپنے کاروبار سے متعلق کہ کیوں جو ہے آپ کے کاروبار پہ جو ہے نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, تو آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی جو ہے رہنمائی کریں گے. جو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر کال کر کے رابطہ کیجیے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے, اور ہمیں جو ہے اپنی خدمت کا جو ہے آپ موقع دیجیے, کیونکہ یہاں ہم موجود ہی ہیں صرف خلق انسانیت کا احساس لیے آپ کی خدمت کے لیے. تو کال کیجیے اور ہمیں اپنی رہنمائی کا موقع دیجیے. ایک اور میل ڈسکس کر لی جائے. جی لندن سے ہمیں میل کی سمن مستقیم نے. سمن مستقیم, ٹھیک ہے. اور ولد ہے مستقیم. ولد مستقیم. عمر ان کی 24 سال ہے. سمن کا کہنا ہے کہ میرے امی ابو بہت جھگڑا کرتے ہیں. اچھا. تو ان کے لیے جو ہے کوئی وظیفہ بتا دیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چھوٹی بہن کا بھی بایو ڈیٹا دیا ہے. جی بتائیے. کہہ رہی ہیں کہ بڑی بہن کا انہوں نے بایو ڈیٹا دیا ہے. اچھا, بڑی بہن. سندس مستقیم ہے. عمر ہے ان کی 29 سال, اور کہہ رہی ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. عمر کتنی بتائی انہوں نے؟ 29 سال. اچھا, وہ بھی لندن میں ہی ہوگی میرا خیال ہے. جی, اور ان کے لیے جو ہے بہن کے لیے انہوں نے وظیفہ جانا ہے, اور امی ابو جو جھگڑا کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وظائف جانے ہیں. تو سمن آپ پریشان مت ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے بہتری کرے آپ کی بہن کے لیے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے خوشحالی ہو, امی ابو جو ہے جھگڑا ختم کر کے محبت اور خلوص کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ صاحبزادہ سعد اختر آپ کی جس طرح رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جو ہے ضرور کامیابی ہوگی, پریشانیاں جو ہیں تمام دور ہوں گی. جی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. تو سمن بیٹی, آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک تسبیح آپ خود شروع کر لیں یہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. یا رؤوف ہو یا اللہ, دروشی پڑھیں 100 مرتبہ, یا رؤوف ہو یا اللہ, پھر دروشی پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. اور جہاں تک آپ نے اپنی بڑی بہن سندس ان کی شادی کے بارے میں بات کی ہے, تو اس کے لیے ایک تسبیح, 2 تسبیحات ہیں. اپنی بڑی بہنہ سے کہیے گا کہ وہ تسبیح کیا کریں, یا سمیع یا وہاب اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور ایک تسبیح آپ کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد, یا لطیف ہو یا اللہ 150 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد. یا لطیف ہو یا اللہ وہ آپ کر لیا کریں, اور وہ آپ کی بہنہ جو سندس ہیں وہ یا سمیع یا وہاب 100 مرتبہ وہ کر لیا کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ جلد حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک یہاں میں بات کر لوں کہ اب اچانک مجھے یاد آیا کہ کال آئی کہ جو ایک اچھی بات تھی, حالانکہ ہم نے جو اپریسیشن والی کالز اور ای میل ڈسکس کرنے چھوڑ دی ہیں, لیکن ایک بات اچھی تھی, وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ عمل کیجئے گا. کسی خاتون نے فون کیا کہ اتنی تو آپ بات نہیں کرتے جتنی آپ انشاءاللہ کا لفظ ادا کرتے ہیں, ہمیں یہ بات بہت پسند ہے. تو میں نے کہا یہی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے. نہ میں کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہوں, نہ آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. رحم کرم فضل وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ پر فرمائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ بھی آج جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بعد جب ارادہ فرما لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام
ہو جایا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل، تمام مسائل اور پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے ان سے نجات دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت کرتا ہے، اپنے بندوں کے اللہ تعالیٰ ہی نزدیک ہوتا ہے، تمام مشکلات ہماری اللہ تعالیٰ ہی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جن کالرز نے ہمیں کال کی اپنی پریشانیاں بتائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں دور کرے۔ جو کالرز ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہے رابطہ نہیں کر سکے، پروگرام کے بعد جو آپ ٹی وی اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے ہمیں میسج دیتے ہیں، تو لیتے ہیں ان سے آج کا میسج۔ جی تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ کے گلی محلہ اڑوس پڑوس یا عزیز رشتہ دار کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جائیے، ضرور جائیے۔ یہ سنت رسول بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، بیمار کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اور جب اس کے پاس جائیں تو اسے دعا کے لیے کہیے، دعا کے لیے کہیے، اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ عیادت کرنا ایک بہت عمدہ فعل ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، مریض بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، پیار محبت اور قربت بھی بڑھتی ہے۔ لیکن دکھاوے یا لالچ کے لیے نہیں جائیے، اللہ کی رضا اور خلوص نیت کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ بہت مدد فرمائیں گے۔ تو لہذا بیمار کی عیادت سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے، تو لہذا یہ کام آپ ضرور کیجئے۔ بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائے، اور اگر کوئی بھوکا ہے آپ کو نظر آتا ہے جینون بھوکا، تو اسے کھانا بھی کھلائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی انشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات کی صاحبزادہ سعد اختر نے جو ہے میسج دیا ہمیں پروگرام کے اختتام میں، کہ بیمار کی عیادت جو ہے وہ صرف دنیاوی فوائد کے لیے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں عیادت جو ہے وہ کرنی چاہیے، تاکہ مریض بھی جو ہے وہ خوش ہو، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس فعل سے خوش ہو۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔